अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। शुरू में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक किताब है जो कि बड़ी मशहूर किताब है, व्हाई नेशंस फेल। ये मेरी बेड साइड टेबल की एक रेगुलर बुक है जो कि मेरे साथ रहती है, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कि जो कौमें हैं वो किस तरह फेल होती हैं। इसमें एक चीज़ उन्होंने जो ज़िक्र किया है ना, उसमें ये कहा है कि जो लीडर्स होते हैं उनकी वजह से कौमें फेल होती हैं, और वो लीडर्स फेल करते हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं होती। उनको हिस्ट्री का पता नहीं होता कि क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं उनसे पहले। तो हमारे यहाँ इस वक़्त जो है वो ये सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें महसूस हो रही है वो ये है कि हिस्ट्री की सेंस जो है वो हमारे लोगों में नहीं है। और ख़ास तौर पे जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो डीजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि उसमें ना हिस्ट्री थी, ना उसमें कोई एनालिसिस था, ना उसमें कोई चीज़ें थी, और मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे ये एक चार्जशीट है उनके अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ। तो इस तरह तजिया करते हैं। और साथ-साथ दूसरी चीज़, इमरान खान साहब की बात हुई है लोगों के साथ, जो जर्नलिस्ट हैं, एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि जी उन्होंने ये मान लिया है कि जीएचक्यू पे हमला जो था हम उसका यानी प्रोटेस्ट, हालांकि उसके बाद खबरें आई हैं कि ये बिल्कुल गलत बात थी। तो ये ज़रा इसका तजिया करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से जनाब डॉक्टर सलमान साहब, जो कि जुनून के जुनूनी हैं और इमरान खान के शदाई हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। हियर कम्स डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई, बहुत आपके साथ हमेशा रूबरू होके बहुत मजा आता है। शुक्रिया, बड़ी थैंक यू आपने मेहरबानी। दावत सेम दी। सेम हियर, बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, एक तो मुझे ये बताएं कि आपने तो माशाल्लाह इमरान खान के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। मुझे एक चीज़ जो मैं उनके यहाँ फील किया करता था वो ये था कि उनके अंदर एक जो पढ़ने का शौक था वो उनका बड़ा अच्छा था, और एक सेंस ऑफ हिस्ट्री उनके अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस भी जब लेते थे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती थी। अच्छा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी अभी तक, उसकी जो कार्रवाई पढ़ी है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो ये है कि बेसिकली उन्होंने कह दिया जी कि जो स्मगलिंग हो रही है ये कैसे हो रही है, और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि डिजिटल टेररिज्म भी हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो सोशल मीडिया के जो हैं उनके खिलाफ कानून बनाने की और उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आई कि इस प्रेसर का मकसद क्या था, पैगाम क्या था, और पैगाम किसके लिए था? क्या अदलिया के लिए था या हुकूमत के लिए था? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? इसरार भाई, सबसे पहले तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर वो किताब के बारे में कहा ना, व्हाई नेशंस फेल, दिस वन। के और ये कौमें जो है नहीं पड़ी है ये। जी, और कौमें क्यों टूटती हैं, क्यों गिर जाती हैं, क्यों फेल हो जाती हैं। हाँ, तो लीडरशिप आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया, लेकिन दो एलिमेंट्स हैं जो अच्छे लीडर और कौमों के अंदर जो दो जो कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट्स, वो है मेरिट, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ठीक है ना, जिसमें एहतसाब होना बहुत जरूरी है। और जो भी जौन से भी महकमे में कोई आपने चाहे आप पीटीवी का हेड लगाए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाए, चाहे आप ठीक बात। डीजी आईएसपीआर लगाए, वो मेरिट पे वो होना चाहिए सब कुछ। नैब का हेड लगाए मेरिट पे, सिफारिशों से अगर आपने बंदे लगाने हैं ना, तो वो मुल्क तो ना सिर्फ नाकाम हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो एक तो ये मैंने आपकी किताब के ऊपर मुझे मेरे जहन में आया कि मैं ठीक। बात करूं। और दूसरा, आपने आप डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसरार भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे तो लगा कि जिस तरह जब हथियार डालने से पहले जब इंसान अपनी सारी खामियां सामने कर दे ना, या वो पंजाबी में कहते हैं जब गिदर की मौत आंदी है शेर वाल नसदा। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या सोच थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या टैक्टिक, क्या ये डराने की कोशिश कर रहे थे किसी को? जब इन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, यानी कि जो आप और मैं वीलॉग पे बात करते हैं या ट्वीट करते हैं, जब हम सवाल उठाते हैं तो हम दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई। फिर उन्होंने दूसरी चीज बात की, इलीगल स्पेक्ट्रम। मुझे अब इतना, मैं तो ऑफ द टॉप ऑफ माय, वो कहते हैं ना कि मैं सोचता हूँ इलीगल स्पेक्ट्रम लगे। 8 फरवरी को खान साहब के आजाद उम्मीदवार से आपने जो था ना उनको बल्ला दिया हुआ था, बल्ले का सिंबल खींच लिया आपने। आपने सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, 13 जनवरी की उनकी जो रूलिंग थी, उन्होंने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप खुदे लाइन लगा दें, सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी पीटीआई खुदे लाइन लगा दें, ठीक है।
پھر ان کا جو چیئرمین عمران خان جو ہے فارمر پرائم منسٹر, وہ 5 اگست سے ایک ڈیتھ سیل میں سالٹری کنفائنمنٹ میں بند کر دیا. ان کا نام نہیں لے سکتے, ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے, ان کی کوئی سپیچ نہیں آگے کر سکتے. باوجود اس کے پاکستانی عوام 8 فروری کو نکلی اور اس انڈکلیئرڈ مارشل لا جس کی عکاسی اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر آج کر رہے تھے, پاکستانی عوام نے پورے ملک میں آگے وہ مسترد کر دی, 2/3 اکثریت سے مسترد کر دی, اور خان صاحب کے آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ ملے. پھر آپ نے دیکھا یہ جو انلیگل سپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 1 مہینہ جو ہے لگایا ڈوئیاں ڈالنے میں. فارم 47 کی ایک ٹوٹی پجی جو ہے کٹ پتلی حکومت سامنے لے کے آئے. اسی دوران لیاقت چٹھا وہ جو تھے کمشنر پنڈی کے, وہ آگے کیا بتاتے ہیں, وہ سامنے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور میری ٹیم پہ کتنا پریشر ڈالا ہے. تو کیا یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں لیاقت چٹھا, اور یہ ہیں کدھر؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آخر میں 9 مئی کا اتنا شور مچایا ہوا ہے, وہ جو جنرل سلمان ہے وہ کدھر ہیں؟ وہ غائب ہی ہو گئے. وہ کس نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا, کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا کر دیا, کون سی ڈیجیٹل دہشت گردی کر دی جنرل سلمان نے کہ آپ نے ان کو بند کر دیا؟ لیکن سلمان بھائی, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں, اگر سمگلنگ کی بات کی ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی بات کی ہے, تو یہ بیسیکلی جو ریلم ہے یہ تو حکومت کی ہوا کرتی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت یا تو فیل ہو چکی بھی ہے, یا پھر حکومت سے وہ پوچھتے نہیں ہیں اور حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی تو حکومت کو چاہیے تھی یہ پریس کانفرنس کرنی, جی اسمگلنگ بڑی ہو گئی ہے, یہ چیزیں ہو گئی ہیں, تیل آ رہا ہے, افغان بارڈر جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. تو یہ تو سب چیزیں دیکھیں نا, بارڈر سے اگر تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو بارڈر کی حفاظت کس کے پاس ہے؟ اگر گاڑیوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ اچھا پھر آپ دیکھیں, اگر وہ کہتے ہیں سافٹ بارڈر جو ہے سرحد, افغان سرحد بن گئی بھی ہے, تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ پھر جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑا ایک فین فیئر کے ساتھ بات سنی تھی کہ سرحد کے اوپر باڑ لگائی تھی, وہ جو باڑ تھی وہ کدھر چلی گئی, کیوں نہیں روک رہی وہ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان کے خلاف میرے خیال ہے اپنے خود ہی انہوں نے اپنے خلاف چارج شیٹ ایک بنا دی ہے. آپ دیکھیں نا پچھلے 9 اپریل 2022 کے بعد, ٹھیک ہے, یہ انڈکلیئرڈ مارشل لا میری نظر میں جنرل باجوہ نے خود اپنا یہ اعتراف کیا ہے کہ مجھے عمران خان خطرناک لگ رہا تھا تو میں نے عمران خان کو ہٹا دیا. اس کے بعد سے پی ڈی ایم 1, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور پی ڈی ایم 2 جو ہے, یہ سارا کا سارا کنٹرول ایک بندے کے پاس, سپر کنگ کے پاس, پہلے جنرل باجوہ کے پاس اور اب جنرل عاصم منیر کے پاس. ساری جو نوٹیفیکیشنز ہیں, سب کچھ کس نے کیا کرنا ہے وہ یہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہوا کیا ہے, پاکستان کہاں 2 سال پہلے مطلب خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران 6% اکنامک گروتھ پہ جا رہا تھا, دنیا میں عزت تھی, پاکستان فوج کی عزت تھی ہر جگہ, OIC کی میٹنگز ہو رہی تھی. پاکستان اوورسیز, ہم جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ہم ہر سال 30 ارب ڈالر ریمٹ کر رہے تھے پاکستان کو. اور یاد رکھیں کہ وہ اس وقت کووڈ-19 ہو کے ہٹا تھا. کووڈ-19 میں بھی پاکستان ٹاپ 3 ملکوں میں تھا جس نے بیسٹ کارکردگی کی. تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے کہا نہیں یہ تو خطرناک ہے, عمران خان اپنی ایکسٹینشن کے لیے ٹاپل کیا, اور وہ والا دن ہے اور آج کا دن ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز ابھی 10 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کا رولنگ اور اپینین آیا ہے کہ عمران خان اور جتنے یہ سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے, ان کو آربیٹریری ڈیٹینشن میں, مطلب کہ یہ آربیٹری ڈیٹینشن میں بند ہے. پھر یو ایس کانگریس, پوری کانگریس, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس, وہ پاس کرتے ہیں بل HR 901 کہ یہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لا آف دا جنگل ہے, اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کا فورینزک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کل اسرار بھائی آپ کو پتا ہے, کل ڈونلڈ لو, جس طرح میری ابھی جو ہے بریڈ شرمن اور بھی دیگر جو لا میکرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اور ان کو یاد دلایا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ یو ایس ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم خان صاحب کے پاس جیل میں جائیں اور ان سے پتا کریں آپ کے ساتھ سلیکٹو پروسیکیوشن تو نہیں ہو رہی. تو کل اب ڈونلڈ لو فورن
ہاؤس کمیٹی میٹنگ میں پاکستان کا ڈسکشن جس میں انسانی حقوق, ٹرانس نیشنل ریپریشن, جس طرح آپ جانتے ہیں اسرار بھائی, میرے اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کے آپ کے ساتھ ہاسٹیج رکھ کے مجھے بلیک میل کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا. اسی طرح اور کتنے ہیں, اور بھی ختیجہ بہت سارے شاہ اور بیرون ملک پاکستانی کا. وہ کل ڈسکس ہوگا ادھر امریکہ کے اندر. اچھا, یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بریڈ شرمن کے ساتھ ملاقات کے بعد اب جو ہاؤس کی جو کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, اس میں وہ پیش ہوں گے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. نہیں ڈیفینڈ نہیں کرنا, ہاں ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اب تو یہ بتائیں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے مارچ سے لے کے اب تک. ہاں بالکل. تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں اسلام میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کی مجھے واقعہ صحیح بتاؤں میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے متعلق ایک اور پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا کہ جناب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر جو اٹیک تھا اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, اور اٹیک کی نہیں بلکہ پروٹیسٹ کی. تو اٹیک نہیں کرنا تھا لیکن پروٹیسٹ کرنا تھا. تو اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے حکومتی لوگوں کو یہ مل گیا کہ جی انہوں نے تو تسلیم کر لیا, اعتراف کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے تو ایسی بات ہی نہیں کی ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ بس سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے سامعین کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 8 مئی, ٹھیک ہے, 8 مئی 2023 کو مجھے جو یہاں کی سب سے سینئر وہ ہے کانگریس وومن میکسین واٹرز, انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے آپ بات کروا سکتے ہیں. وہ میٹنگ 8 مئی کی رات پاکستان ٹائم ہوئی, رات کے 11 بجے تھے خان صاحب کے گھر. تو اس پہ 15 منٹ کے اندر خان صاحب نے سارا چارج شیٹ بتایا کہ آپ میکسین خود انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر دیں کیا یہ جو میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں یا جو میرے لوگوں پہ یہ کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے سینیٹرز پہ, چیف آف سٹاف پہ, اور پاکستانیوں کو اٹھا کے بند کیا جا رہا ہے, آپ پلیز چیک کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے سارا کا سارا خان صاحب نے وہ جو میں تو زوم میٹنگ میں تھا, میں نے وہ سیٹ اپ کی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ملٹری چیف, آرمی چیف کر رہے ہیں اور ایجنسیز کر رہی ہیں, صاف انہوں نے کہہ دی. اب اسرار بھائی اگلی صبح کیا ہے, 9 مئی, اگلی صبح 9 مئی ہے. خان صاحب جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, خود پیشی پہ جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے اس کے اندر, اور آپ نے وہ ساری دنیا نے دیکھا وہ جو کمانڈو ایکشن ہوا کہ ایک کوئی دہشت گرد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, شیشے توڑ کے دروازے توڑ کے اور لہو لہان کر دیا وکیلوں کو. خان صاحب کے بھی سر پہ ڈنڈا مارا, اور یہ فارمر پرائم منسٹر ہے, کوئی دہشت گرد نہیں بیٹھے ہوئے وہاں, وہ خود پوزیشنلی آئے ہیں. اب ان کو جو اغوا کر کے انہوں نے 9 مئی کی صبح کو جو بند کیا ہے, اس 4 دنوں میں پیچھے یہ جو سارا انہوں نے وہ ویڈیو سامنے آپ خود دیکھ لیں کہ کون آگ لگا رہا ہے اور کون جو ہے روک رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس میں جانے سے. یہ تو ساروں کے سامنے ہے کہ جس دن انویسٹیگیشن, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ بائی دا وے سلمان بھائی, اس میں ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ وہی کال تو نہیں تھی جو بعد میں انہوں نے لیک کر دی تھی. یہ اچھا بالکل, آپ کی دیکھیں یادداشت کتنی شارپ ہے کہ یہ جو کال تھی آپ کو پتا ہے کہ ایک پرائیویٹ کال تھی کانگریس وومن میکسین واٹرز اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان. یہ سارے پاکستانی ٹی وی چینلز پہ چل گئی. کون چلا سکتا ہے, کون سن رہا تھا اور کون چلا سکتا ہے, آپ خود ہی حساب لگا لیں. اور پھر یہ کہتے ہیں جی ڈیجیٹل دہشت گرد کون ہے. ہاں, ڈیجیٹل ٹیررزم میں تو پھر یہ بھی چیزیں آئیں گی نا. اور یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل لا کے بھی اگینسٹ ہے اور یہ یو ایس لا کے بھی اگینسٹ ہے کہ کانگریس وومن کو اس طرح اگر آپ بگ کر رہے ہیں اور اس طرح آپ کر رہے ہیں, اس کو لیک کر رہے ہیں, یہ بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. مجھے ایک قانونی ایکسپرٹ نے بتایا کہ کیونکہ کال جو ہے وہ ان کی ریکویسٹ, میکسین واٹرز کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی, تو اس کی جورسڈکشن امریکہ بھی بنتی ہے, پاکستان بھی بنتی ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نا اسرار بھائی, جب اس وقت کے عمر بندیال صاحب تھے, وہ رولنگ کیا دیتے ہیں کہ خان صاحب کو جو اغوا کیا گیا, یہ کمانڈوز جو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, یہ غیر آئینی, غیر قانونی یہ اغوا کیے گئے ہیں. تو کس نے, ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, تو خان صاحب کو پھر بتائیں کون
کس کے آرڈر پہ پکڑ کے لے گئے جب وہ خود ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں؟ تو یہ سوالات ہم تو کریں گے. اگر آپ کو جواب نہیں آتے یا آپ وہ ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا کہتے ہیں جمہوریت کا وہ حسن ہی نہیں پتا کہ سارا ملک جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ 8 فروری کو کس نے فارم 45 کے روک کے آرڈر دیا کہ فارم 47 کر دیں. لیاقت علی چٹھا کو کس نے بند کر دیا؟ جنرل سلمان جو ہے, اور ایئر مارشل جواد, ان کو بند کیا. کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ہم تو جاننا چاہتے ہیں نا. صحیح بات ہے, یہ تو کویسچنز ہیں. اچھا, ساتھ ہی ایک بڑا امپورٹنٹ آج جو ہونے جا رہا ہے کام, وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے آج, اور تمام لوگ جو ہیں, جو اینالسٹ ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ آج شاید پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے. اگر اس طرح کا کچھ ڈیسیژن لیا جاتا ہے تو اس کو امریکہ میں کس طرح دیکھا جائے گا, اور خاص طور پہ اس بیک گراؤنڈ میں کہ بریڈ شرمن کی ملاقات ڈونلڈ لو سے ہو چکی بھی ہے, باقی لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کی ملاقاتیں وہاں پہ مختلف کوارٹرز میں ہو رہی ہیں. تو اس کو اگر یہ کیا جاتا ہے, اس کو پرسو کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک تو دیکھیں کہ جو فل بینچ سپریم کورٹ پاکستان کا جو ہے, اس نے ریزرو سیٹس پہ اور 8 فروری پہ جو رولنگ دی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں, کیونکہ یہ سارا رد عمل جو آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی, کہ تمہارے اوقات کیسے ہیں کہ تم یہ کر سکو. یہ میں کہوں گا اس سے پہلے نا, وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم جو چیف جسٹسز ہیں, انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ہے مداخلت کی جا رہی ہے, ہمارے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اور کیمرے اور ریکارڈنگز ہو رہی ہیں ہماری, تو ہم کس طرح فیصلے کر سکتے ہیں. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا گیا. تو یہ سارا یہاں امریکہ کے اندر دیکھیں, یہ بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. کل آپ کو پتہ ہے اطہر من اللہ صاحب نیو یارک بار میں آ کے 1 گھنٹہ بولیں گے, جو وہ ٹاک کریں گے آ کے. سو اس وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہوگا, بہت امپورٹنٹ ہے. کل 2 چیزیں, ڈونلڈ لو کی آفٹرنون میں, اور شام کو اطہر من اللہ کی. تو اس دیکھیں, ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ خان صاحب کو نا 5 اگست کے بعد کسی طرح جیل میں توڑا جائے, کہ ان کو بے بس کر دیا جائے, یا کوئی ایسا, جس طرح بنو میں ابھی یہ جو ہوا ہے آپ کو نظر آیا پچھلے 2-3 دن پہلے, کہ لاشیں گرا دو, کہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ ایسا کر دیں کہ یہ پھر مئی 9 کا ایک وہ فلیگ, فالس فلیگ اس کو بنا دیں. لیکن پاکستانی عوام, میں ان کو تو داد دینا چاہتا ہوں کہ جو سفید جھنڈا لے کے بےچارے اپنی, بلکہ ان کے گھر والے جو ہے شہید ہوئے ہیں, لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ سفید جھنڈا لے کے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم یہ جو ہے یہ اسٹیٹ دہشت گردی ہے. یہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسٹ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ ہمیں اگر اسی طرح آپ, جس طرح آپ نے ایسٹ پاکستان پہ حملہ 50 سال پہلے اپنے ہی لوگوں پہ ان کو ملک ہی توڑوا لیا آپ نے, تو یہ جو ہے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ بہت ایکسٹریم رد عمل دیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ایکسٹریم رد عمل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھا سکتے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے والا؟ دیکھیں, یہ مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی تو پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ جو فارم 47 کی چیف منسٹر ہے پنجاب کی, اس نے تو آگے سیدھی تڑی لگا دی ہے ججز کو, ٹھیک ہے, کہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ان کے حق میں کتنے فیصلے دیے ہیں. ان کو باہر بھیجنے میں صحت کے بارے میں بڑے کنسرنز شو کیے تھے انہوں نے, وہی سارے ججز ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے اب حق پہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو ہے نا چند سیٹوں کی چیف منسٹر جو بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے میں 5 سال بیٹھوں گی یہاں, ٹھیک ہے. یہ اچھا, پھر جو ان کے ٹاؤٹس ہیں جو ٹی وی پہ نارملی بیٹھتے ہیں, وہ بھی میرے جواب دے گئے. انہوں نے کہا جی کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے, بڑا اسٹرانگ رد عمل آ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ جتنے بھی کوارٹرز پاکستان میں ہیں, حکومتی کوارٹرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرے ہیں, وہ ایک مجھے لگتا ہے جیسے پینک میں ہیں, جیسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا, ڈے ٹو ڈے پہ چل رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ امریکہ کا بھی کچھ پریشر وہ فیل ہو رہا ہے ان کو, کہ
اگر بائیڈن کے جانے کے بعد ٹرمپ آ گئے تو پھر ہمارے کیا بنے گا, اور ہمارے ساتھ کیسز کیا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, امداد کا کیا بنے گا. ڈو یو سی سم تھنگ لائک دیٹ؟ اسرار بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اس وقت تو چاہے یہ ڈیموکریٹک جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے یا آنے والی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن, اس چیز پہ تو وہ دونوں متفق ہیں, کیونکہ انہوں نے HR 901 میں جو دیکھا ہے نا دونوں اکٹھے کہ 8 فروری کا الیکشن ان دونوں نے, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے کہا کہ اس پہ فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے, اور پھر انہوں نے کہا کہ سب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے. پھر UN نے ساتھ ہی کہہ دیا, UN نے کہہ دیا کہ عمران خان کو آربیٹریری ڈیٹینشن کی ہوئی ہے, غلط بند کیا ہوا ہے, ان کو رہا کیا جائے. سو یہ اگر کہتے ہیں نا کہ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پوچھا گیا, ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکسمین ہے, کہ اگر پاکستان میں یہ سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی ہے PTI پاکستان تحریک انصاف, اس کو اگر بین کر دیا گیا, انہوں نے کہا بہت زیادہ تنقید سے دیکھا جائے گا. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہونے نہیں دیں گے. کل آپ دیکھیں ڈونلڈ لو کی وہ کیا کہتا ہے, کل یہ ضرور بات کرے گا اس کے اوپر. ہاں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنلی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایک پوری کیمپین کے تحت ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو ایک لسٹ کوئی ان کو دی گئی ہے اور وہ ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو پکڑ رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو ویمن ونگ پریزیڈنٹ ہے روبینہ شاہین, ان کو بھی سنا ہے کہ ابڈکٹ کر لیا گیا ہے. اسی طرح باقی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو یہ مطلب ایک امپیونٹی کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے, اس کو بھی تو روکنا چاہیے نا بھئی. آپ یہ دیکھیں نا, اظہر مشوانی کے بھائی شہباز گل کے بھائی کو, اور پھر 75 سال کے ہیں رؤف حسن. آپ حساب لگائیں, ابھی کچھ 2-3 ہفتے پہلے ان پہ وہ بلیڈ کا اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر. 75 سال کے ہیں, اور وہ ایک اسکالر ہے, وہ ایک پڑھے لکھے پاکستان کے مانے ہوئے رائٹر پوئٹ ہیں, اور ان کو پکڑ کے لے گئے 75 سال کی عمر پہ. تو مطلب آپ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کیا بنانا ریپبلک, لا آف دا جنگل ہے, کوئی دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں شو کرے گا. دیکھیں سیم ٹائم پہ بنگلہ دیش کے اندر یہ جو ہو رہا ہے نا, جب ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے, ساری دنیا جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے بنگلہ دیش کی اس وقت. اور آپ کو جب پیسوں کی ضرورت, جس طرح پاکستان یہ چلا ہی نہیں سکتے, اگر چلا سکتے تو پچھلے 2.5 سال کے اندر ابھی تو اکانومی واپس سٹیبل ہو گئی ہوتی اور سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے. ان سے کچھ بھی نہیں چلا گیا. سولوشن یہ ہے اسرار بھائی, سولوشن یہ ہے کہ عمران خان پہ آپ نے جو کوشش کی, جو کیسز لے کے آئے, سارے وہ جو ہے انہوں نے بھگتا دیے ہیں, سخرو ہو چکے ہیں وہ ہر کیس کے اندر. سپریم کورٹ نے بھی ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے. اب معافی مانگے عمران خان سے, جیل سے نکالیں, اور ان کے خان صاحب ملک کو آ کے اکٹھا کرے اور فوج کو بھی اکٹھا کرے اور آگے لے کے چلے, ملک کو آگے لے کے چلیں. اور جو آپ نے کل بتایا نا کہ ڈونلڈ لو کی ایک جو ہیئرنگ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہ UK میں ہو رہی ہے, جو کہ لارڈ ہینن جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ہماری دوست جو ہیں نازشہ MP جو ہیں, جو اس وقت پھر جیتی ہیں, وہ اس کو بھی ساتھ ہوسٹ کر رہی ہیں. اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیموکریسی ان کرائسس. اور یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور جو ان کی ابھی تک جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے, اور ڈیموکریٹک ایروژن جو ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے, عمران خان کی انکارسریشن کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ اب ایک جو پبلک اوپینین ہے انٹرنیشنل لیول پہ, سلمان بھائی, آپ کی کاوشوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کی کاوشوں کے ساتھ اب آگے بڑھ رہی ہے. اس کا بھی امپیکٹ میرا خیال ہے کہ فیل ہوگا. دیکھیں اسرار بھائی, آپ نے اور کتنے اور دوست ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں, یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے نا, ان کا کتنا پاور ہے. ابھی ایلون مسک دنیا کا, امریکہ کا سٹیزن ہے, لیکن دنیا کا بہت امیر ترین انٹرپرینور ہے. اس نے ٹویٹ کی کہ امریکہ کے اندر وہ ایتھنیسٹیز جو سب سے زیادہ پیسہ کماتی ہے نا, وہ ٹاپ 5 میں پاکستانی ہے. ٹاپ 5 میں. میں یہ پوچھتا ہوں, ساروں کا تعلق تو ہمارا پاکستان سے ہی ہے نا, ہمارا DNA. کیا وجہ ہے کہ ہمیں سسٹم ملتا ہے اور ہم تیزی سے اوپر, تعلیم میں بھی اوپر چلے جاتے ہیں, فائنینشل میں بھی چلے جاتے ہیں, ہر طریقے سے اپنی سوسائٹی میں اوپر چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سول سوسائٹی کیوں نہیں اوپر آ سکتی؟ کیا وجہ ہے؟
اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں نہ دیتے, وہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ نہیں ملتا ان کو, تو وہ بیچارے کیا کریں وہاں پہ تو نہ کوئی میرٹ, جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی, میرٹ بھی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کوئی نہیں. اچھا ایک آخر میں ایک میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور کامنٹ کر دیں, اور وہ یہ خبر ہے کہ جو پہلے آپ کو یاد ہے کہ جو انہوں نے طے کیا تھا جی کہ جو بیرون ملک سیاسی پناہ لے گا اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کو ہم سسپینڈ کر دیں گے یا کینسل کر دیں گے, اب وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. یہ میرا خیال ہے کچھ کسی نے عقل دلائی ہے ان کو کہ یہ آپ نہ کام کریں کیونکہ یہ بیک فائر کرے گا. اس کا میں آپ پہ یہ کامنٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جو قانونی ماہرین ہیں نا, ان ساروں سے بات چل رہی ہے کہ ہمارے نہ رشتہ دار پاکستان میں محفوظ ہیں, نہ ہماری زندگیاں محفوظ ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں اس طرح تڑیاں دے دیں اور یہ کر دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں ایسے قوانین ہیں جس میں انڈیا کا را کا ایجنٹ چیکوسلوواکیا سے پکڑ کے لے کے اس کو امریکہ لے کے آئی ہے FBI. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ ہم سب جو ہیں ہم یہ کیس کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو شہید ارشد شریف کی جو بیوہ ہیں ان کو پاکستان میں انصاف نہیں ملا, کینیا جا کے انصاف ملا. دیکھیں ہم نہیں چپ رہنے لگے, نہ ہم ڈرتے ہیں. آپ جو مرضی ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں اور ہم یہ ہیں وہ, ہم ہنستے ہیں آپ کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی یہ تو ہتھیار ڈال چکے ہیں آپ. ویسے بھی سلمان بھائی, میں نے جہاں تک امریکہ کو دیکھا ہے, ان کی پالیسیز کو پڑھا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ اگر امپیونٹی کے ساتھ کوئی گورنمنٹ یا کوئی گروپ اگر اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کرتا بھی جاتا ہے نا, تو وہ دیکھتے رہتے ہیں, آبزرو کرتے رہتے ہیں, اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جب کہ وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ خاص طور پہ اگر کوئی ایسا ملک ہو جو کہ نیوکلیئر بھی ہو اور پھر وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں اگر انوالوڈ ہے اور انٹرنیشنلی انوالوڈ ہے اور ٹرانس نیشنل ڈپریشن وغیرہ کے چکر میں بھی انوالوڈ ہے, تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک ڈے آف ججمنٹ ضرور آتا ہے, امریکہ کی بھی ہسٹری میں. تو اسرار بھائی انہوں نے بنگلہ دیش پہ تو ججمنٹ دے دیا, ان کے جو جنرل ہے نا بنگلہ دیش کے, انہوں نے نام لے کے ان کو بین کر دیا ہے, ان کی ویزے بند کر دیے ہیں, اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس, گھر والے اور جو ان کی پراپرٹیز ہے نا وہ سب کچھ لاک ہو جائے گا. یہ پاکستان کو بار بار ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان سے جا کے معافی مانگیں. ان کو وہ 8 فروری کو 2/3 اکثریت سے جیتے ہیں, یہ جو فارم 45 کا رزلٹ ہے. آپ جمہوریت کو چلنے دیں اور اپنے بیرکس میں جائیں واپس, جو آپ کا کام ہے. یہ نہ کریں کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہم تو موبلائز کر رہے ہیں پوری دنیا کو. بالکل صحیح بات ہے سلمان بھائی, بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ سنی بھی جائیں اور ان کے اوپر عمل بھی ہو, کیونکہ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا, ورنہ پاکستان کا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر اسی طرح چلتا رہا تو خدا نہ خاصا معاملات خراب ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ سے جلدی ملاقات ہوگی اور کوشش کریں گے کہ جلدی آپ سے جو دیگر اپڈیٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو جائے اور پھر آپ کا تجزیہ بھی لیا جائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو جی, تھینک یو سر.